अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, एक ख़बर जो बहुत ज़्यादा मार्केट में इन थी कि जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो कोई फार्मूला लेके गए हैं इमरान खान साहब के पास, और उन्हें ये कहा गया है कि जनाब आप पीछे हट जाएं या वक्ती तौर पर कुछ एग्ज़ाइल में चले जाएं, एक स्टेप पीछे चले जाएं और पार्टी की जो लीडरशिप है वो शाह महमूद कुरैशी के हवाले कर दें ताकि पार्टी आगे बढ़ सके, पार्टी का सर्वाइवल मुमकिन हो सके। और फिर जब पार्टी दोबारा पावर में अगर आने की पोजीशन में हो तो वो फिर मज़ीद भी कोई राह हमवार कर सकती है खान साहब के लिए, उनके लिए मामलात को बेहतर अंदाज में तय कर सकती है। तो ये खबर बड़ी मार्केट में गर्दिश कर रही थी। इसके ऊपर शाह महमूद कुरैशी साहब का भी रद्द-ए-अमल आ गया है और इसके साथ साथ खुद इमरान खान साहब का भी रद्द-ए-अमल आ गया है। और ये रद्द-ए-अमल कैसा है, शाह महमूद कुरैशी साहब की जो मीडिया टॉक है वो क्या इंडिकेट कर रही है, नई पार्टी के हवाले से भी कुछ मज़ीद बातें हो रही हैं, उसके ऊपर भी आपको कुछ आगाही देंगे। तो आज वीलॉग में ज़रा ओवरऑल जो पॉलिटिकल एक मंजरनामा है और PMLN कुछ बेचैन नज़र आती है, उसके हवाले से क्या खबरें हैं वो भी आपको बताएंगे। पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब की ये दूसरी मुलाकात थी इमरान खान साहब से, जो कि रिहाई के बाद उनकी हुई है। और पहली मुलाकात के हवाले से चूँकि उन्होंने बाहर निकलते साथ कोई ख़ास गुफ्तगू नहीं की मीडिया से, तो बड़ी चहमगोइयाँ थी और अक्सर लोगों का ख्याल ये था कि शायद कुछ तलखी भी हुई है अंदर। बहुत से सीनियर जय्यद सहाफ़ी वो ये खबरें दे रहे थे कि जनाब कोई बहुत जिसको कहते हैं ना तलखी हुई है और ऊंची आवाज़ में बात की गई है और काफ़ी झगड़े तक की नौयत जो है वो बताई जा रही थी। लेकिन बहुत सारे लोग जो शाह महमूद कुरैशी साहब को बड़ा करीब से जानते हैं, उनकी ये राय है कि शाह महमूद कुरैशी साहब बुनियादी तौर पर ऐसे शख्स ही नहीं हैं कि जो बहुत कोई तल्ख कलामी करें या कोई बदतमीज़ी से बात करें या कोई झगड़े वाली कैफियत बनाएं, और वो भी इमरान खान साहब के लिए तो बिल्कुल भी आप उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि वो आमतौर पर सियासी मुखालिफिन के लिए भी बड़े नपे तुलिया अंदाज में ही बात करते हैं और कभी भी वो बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करते बिलो द बेल्ट बात करने की या उस तरह से। तो एक एग्रेसिव होकर बात कर लेते हैं, लेकिन कभी आप जज्बाती अंदाज भी उनका देख लेते हैं, लेकिन जो गुफ्तगू में उनके अल्फाज का चुनाव होता है वो कभी भी अखलाक से गिरा हुआ या कोई इस तरह का टोन नहीं होती जिसमें तज़हीक या बदतमीज़ी का जो एलिमेंट है वो नज़र आए। तो ये बात को, इस खबर को डाइजेस्ट करना मेरे लिए तो खासा मुश्किल था कि कोई तल्ख कलामी हुई हो और वो इतने ही कोई PTI को हाईजैक करने के लिए तैयार बैठे हैं कि जनाब वो किसी भी हद तक चले जाएं। तो मुझे इसके इम्कानात कम दिखाई दे रहे थे। और इमरान खान जैसे बंदे से आप ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि कोई ऊंचा बोल के उसको जो है वो कोई चीज़ कन्विंस कर सकता है। तो इसलिए ये तो बिल्कुल ही एक ऐसी एफ़र्ट होती और मामला ख़राब करने की ही एफ़र्ट होती अगर शाह महमूद कुरैशी साहब ने की होती। तो इस बात पर यकीन करना ज़रा वैसे ही मुश्किल था। और रही सही कसर, आपने देखा कि ख़ुद उन्होंने पूरी कर दी है। जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी इसकी क्लैरिफिकेशन दे दी और सबसे बढ़कर इमरान खान साहब ने भी इसके ऊपर बड़ी क्लैरिटी से बात की। उन्होंने बताया कि जनाब ये मार्केट में जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शाह महमूद जो है कोई ऐसा फार्मूला लेके आए हैं कि मैं पीछे हट जाऊं, कोई -1 हो जाए और चीज़ें जो हैं उनको आगे बढ़ाया जाए, तो उन्होंने इसकी खुद ही तरदीद कर दी है बड़े वाज़े अल्फाज में। उन्होंने कहा कि जी ना तो शाह महमूद कुरैशी साहब ऐसा कोई फार्मूला लेके आए हैं और ना ही वो खुद भी कुछ ऐसा सोच रहे हैं पीछे हटने के बारे में। मैंने आपको बहुत पहले ये बात कह दी थी कि इमरान खान साहब से मैं पूछे बगैर ये कह सकती हूँ कि इमरान खान कहीं नहीं जा रहा। ये बहुत खबर आज भी मार्केट में थी कि उनको ये ज़रूर ऑप्शंस उनके सामने रखे जाते हैं बार बार कि वो बाहर चले जाएं, वो बाहर चले जाएं, वो जिला वतन हो जाएं, खुद से किसी खुद साख्ता जिला वतनी में चले जाएं, जैसे कि हम पहले माजी में देखते रहे हैं बेनज़ीर साहिबा को या नवाज शरीफ साहब को। तो इस तरह की उनसे भी एक एक्सपेक्टेशन भी है और ऐसी कोई डील बनाने की कोशिश भी की गई है बार बार इमरान खान साहब के लिए। लेकिन इमरान खान साहब को जो लोग जानते हैं उनका शुरू से एक नैरेटिव है और वो इस पर बड़े कायम और दायम है। और वो नैरेटिव ये है कि वो अपने मुल्क को छोड़कर नहीं जाना चाहते। वो बार बार कहते हैं कि उनका जीना मरना यहाँ पे है, बाहर उनकी कोई पैसे नहीं हैं, कोई जायदाद नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, तो वो किस लिए बाहर जाएं। और वो ये समझते हैं कि उन्होंने अपनी जो ज़िंदगी है वो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की आवाम की फ़लाह के लिए वक्फ कर दी है। और वो कह चुके हैं कि उनके पास तो सब कुछ था, उससे ज़्यादा उन्हें हासिल करने की कोई तमा नहीं है। लेकिन आखिर जिस चीज़ रह जाती है वो ये कि जो उनका एक एम्बिशन है कि वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी आवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वो इसके लिए यहाँ पर जद्दोजहद कर रहे हैं। और अगर वो जद्दोजहद उनकी कामयाब होती है तो ठीक है, अदरवाइज़ भी वो खून के आखिरी कतरे तक जद्दोजहद करते रहेंगे। ये उनका नैरेटिव शुरू से रहा है और वो आज भी इसी बात के ऊपर हमें खड़े नज़र आते हैं। और बड़ी दिलचस्प बात है
میں پچھلے 2-3 دنوں سے بہت زیادہ چیزیں سرچ کر رہی تھی اور میں نے بہت سارے لوگوں کے سوشل میڈیا پر جو سرویز ہوتے ہیں ان کو آبزرو کیا، اور ایک بڑا دلچسپ سروے میری نظر سے گزرا جس میں یہ سوال کیا جا رہا تھا لوگوں سے کہ کیا عمران خان صاحب کو یہ ملک چھوڑ کے چلے جانا چاہیے مشکل حالات کی وجہ سے. تو بہت مجھے انٹرسٹنگ لگا کہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ عمران خان صاحب کو شاید چلے تو جانا چاہیے کیونکہ مشکل حالات ہیں، لیکن سب اس بات پر بالکل کلیئر تھے کہ عمران خان جائے گا نہیں. یہ بڑے انٹرسٹنگ تھا. تو یہ کم از کم عمران خان صاحب بارآور کرانے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ جناب وہ بالکل جانے والے نہیں ہیں. یہ سب کو پتا ہے کہ جو بھی ہوگا یہی اس ملک میں ہوگا، ان کے ساتھ وہ جائیں گے نہیں. اور بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ انہیں نہیں جانا چاہیے، جب انہوں نے اسٹرگل یہاں پہ کی ہے تو پھر یہیں پہ رہنا چاہیے، یہ ان کا ملک ہے. اور پھر یہ بھی ان کا خیال تھا کہ پھر اگر وہ بھی باہر چلے جائیں گے ڈیل بنا کر تو پھر ان میں اور باقی جو سیاسی لیڈران ہیں ان میں کیا فرق رہ جائے گا، کیونکہ وہ خود اس چیز کی ہمیشہ تنقید کرتے رہے ہیں. تو پھر وہ اگر وہی کام کریں گے تو پھر ان میں اور باقیوں میں کیا فرق رہ جائے گا. تو بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ ان کا ووٹر ان کے ساتھ جڑا ہی اس پرسپیکٹو کے ساتھ ہوا ہے کہ وہ یہاں ڈٹ کر کھڑا ہے، حالات جتنے بھی مشکل ہیں وہ فیس کر رہا ہے. اگر سیاست ہے، سیاست میں اچھے برے حالات آتے جاتے ہیں، تو پھر لیڈر تو وہی ہوا جو وہاں پہ کھڑا رہ کے فیس کرے، اپنی عوام میں موجود ہے. اور عوام بھی اب تک اگر جڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ تو اسی لیے جڑے ہوئے ہیں، ورنہ ماضی میں ہم نے یہ دیکھا کہ اگر کوئی پارٹی اقتدار سے نکلتی ہے تو پھر اس کے بعد لوگوں کا اس کے اوپر سے اس طرح سے ایک جو اعتماد ہوتا ہے وہ نہیں رہتا اور لوگ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں. جو لیڈران وہ بھی خود ادھر ادھر جانا شروع ہو جاتے ہیں اور جو ووٹر سپورٹر ہے وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. لیکن یہاں پر ہمیں معاملہ مختلف نظر آیا. لیڈر بھی جلدی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے اور پھر جیسے وہ چھوڑ کے گئے وہ سب نے دیکھا، اور پھر جس مجبوری میں وہ دوسری طرف جا کے بیٹھے ہوئے وہ بھی سب نے دیکھا. لیکن ان کے اوپر تو بس چلا تو چلا لیا گیا، لیکن جو ووٹر سپورٹر ہے وہ آج بھی وہیں پہ جڑا پڑا ہے. اس کی وجہ ہی بنیادی ہے کہ وہ عمران خان کو دیکھ رہا ہے، وہ ان کی طرف دیکھ رہا ہے. جب تک عمران خان یہاں موجود ہے بڑا مشکل ہے کہ عمران خان کے ووٹ بینک کو توڑا جا سکے. پھر میں نے ایک اور بھی سروے دیکھا جس میں یہ سوال کیا جا رہا تھا لوگوں سے کہ آپ کے خیال سے پی ٹی آئی اگر نہیں ہوتی ہے الیکشن میں تو پھر کیا ریئیکشن ہے آپ کا، کس کو ووٹ آپ دیں گے. تو اس پر بھی بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ جب آپ کا ایک میجورٹی آف پیپل اس بات پہ متفق ہیں کہ وہ عمران خان کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں یا پی ٹی آئی کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ پھر الیکشن پروسیس کا حصہ بننے کے لیے تیار دکھائی نہیں دیتے. تو اس پر ایک بڑا مزیدار آپشن بھی تھا کہ کہیں اگر ایسا ہی بیلٹ پیپر پہ آپشن آ جائے کہ اوپر میں سے جتنے لوگ ہیں ہم ان میں سے کسی کو ووٹ نہیں کرنا چاہتے، نن آف دیم، یہ والا آپشن بھی پرنٹ کر دیا جائے، تو پھر شاید ایسا ہوگا کہ شاید 70% جو لوگ ہیں جا کے کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی آپشن کے اوپر مہر لگا دیں. یعنی یہ ایک کائنڈ آف ان کی نمائندگی ہوگی ریجیکشن کی، وہ اظہار ہوگا کہ وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں تمام لوگوں کو، اس الیکشن پروسیس کو ہی وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو پسند کی پارٹی ہے وہ اس کو شامل ہی نہیں ہونے دیا کسی بھی وجہ سے. تو یہ جو مختلف سرویز ہیں یہ بیسکلی انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ عوام ابھی تک بھی جڑے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ، اور ووٹ بینک جو ہے وہ انٹیکٹ ہے تمام تر مشکلات کے باوجود بھی. دوسرا میں ایک اور چیز کے اوپر بات کروں گی کہ جو انٹرسٹنگ مجھے لگی بات، وہ شاہ محمود قریشی صاحب اور اسد عمر صاحب کی جو گفتگو تھی آج مختلف جگہوں پر. انہوں نے جس طرح سے کانفیڈنس سے آج بات کی ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے، میرا خیال ہے یہ پی ٹی آئی کے ورکرز کے لیے کافی حوصلہ افزا ہے. کیونکہ جو پی ٹی آئی کا ورکر ہے وہ اس وقت بجھا بجھا ضرور ہے، خاموش بھی ہوا ہے، کچھ سہم بھی گیا ہے کیونکہ ان کے اوپر مشکل ٹائم ہے ایک، اور کافی ورکر تو ویسے ہی بیچارہ جیلوں میں بند پڑا ہے. تو اس وقت جو ان کی آواز بالکل مائنس نظر آ رہی تھی مین اسٹریم میڈیا پر بھی، جنرلی بھی. تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب اگر آ کر پی ٹی آئی کا کم از کم ایک نیریٹو میڈیا پر دے رہے ہیں تو اس سے یہ ضرور نظر آتا ہے کہ ان کو ووٹر کو پھر ایک امید ہو چلے گی کہ کم از کم ہماری آواز کہیں ایگزسٹ کر رہی ہے، ہم بالکل صفحہ ہستی سے مٹا نہیں دیے گئے ہیں، ہماری پارٹی ابھی مشکل میں ضرور ہے لیکن موجود ہے، گراؤنڈ پر موجود ہے، مقابلہ کر رہی ہے. تو ٹرن دا ٹیبل تو ہوتے رہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم کم از کم موجود تو رہیں گراؤنڈ کے اندر. تو یہ میرا خیال ہے ان کے ورکرز کے لیے کافی حوصلہ افزا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب نے جس کانفیڈنس سے آ کے آج بات کی ہے، پی ڈی ایم پہ جس طرح سے تنقید کی ہے، اسد عمر صاحب نے جو بجٹ کے حوالے سے ریاکشن دیا ہے، حماد اظہر صاحب نے جو بجٹ کے حوالے سے ریاکشن دیا ہے، تو یہ چیزیں کم از کم اپوزیشن کی ایک آواز ضرور دیکھ رہے ہیں. ورنہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ سارے تو ملے ہوئے ہیں آپس میں. تو کیا بجٹ پہ کسی نے اپوزیشن کرنی تھی، کیا بجٹ پہ کسی نے تنقید کرنی تھی، کیا بجٹ پہ کسی نے مزید کوئی ڈیمانڈز کرنی تھی عوام کو ریلیف دینے کی، تو سارے تو مل کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایسی صورت میں کم از کم ایک ہوا کا جھونکا، ایک گھٹن کے ماحول میں ہلکی سی امید
ایک تاریکی میں ہلکی سی روشنی ضرور نظر آتی ہے پی ٹی آئی کے ورکر کو کہ جناب کوئی ہماری ایگزسٹنس ہے, ہماری کوئی سے ہے. اور شاہ محمود قریشی صاحب نے جو یہ ایک کانفیڈنس میں آ کر بات کی ہے, اس میں انہوں نے بھی اس تاثر کو غلط ثابت کیا جو عمران خان صاحب کے حوالے سے بنایا جا رہا تھا کہ جناب وہ کوئی لڑائی ہو گئی یا انہیں مائنس کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو سوال اب یہ ہے کہ جی پھر عمران خان کریں گے کیا, ان کا فیوچر کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے عمران خان اس وقت جہاں خود مشکل میں ہے وہاں انہوں نے فیصلہ سازوں کو بھی مشکل میں ڈالا ہوا ہے, اور انہیں بھی نہیں سمجھ لگ رہی کہ آخر اس بندے کا کریں تو کریں کیا. یعنی اس کو اگر آپ زبردستی انتخابی سیاست سے باہر نکالیں گے یا ان کو جیل میں ڈالیں گے, اس صورت میں بھی ان کا ووٹر تو اور ان کے ساتھ جڑا رہے گا اور کمیٹڈ ہو جائے گا. اور ایسے کسی بھی پھر الیکشن پروسیس کو کون ایکسیپٹ کرے گا جب آپ ایک بڑی جو سیاسی قیادت ہے اس کو اگر آپ اس طرح سے آؤٹ کر کے اور وہ اس کے ساتھ کوئی وکٹمائزیشن کر کے, جس کے ساتھ عوام کی بھی سپورٹ ہے, ویسے اگر ہوتا تو کوئی الگ بات تھی لیکن عوام کی بھی سپورٹ ہے, تو اس کا بڑا مشکل ہے اس کو اس طرح سے کنٹین کرنا. واحد حل یہی ہو سکتا تھا کہ عوام خود ہی متنفر ہو جاتے, یا پھر یہ ہو جاتا کہ وہ اگر چلے جاتے تو ایک صورتحال الگ ہوتی, خود ہی کارکن بھی ان کا ڈس اپوائنٹ ہو کر بیٹھ بوٹ جاتا. لیکن عمران خان صاحب کا یہاں پر موجود رہنا ایک ایسی مشکل بنا چھوڑی ہے انہوں نے کہ اب ان کا آپ جو بھی کریں, آپ ان کو آرمی ایکٹ کے تحت ان کا ٹرائل کریں. اور آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل کے حوالے سے بھی میں 2-3 باتیں بتا دوں کہ اکثر لوگ اس کو کیوں اپوز کرتے ہیں. دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ جو آرمی ایکٹ ہے یہ انسانی حقوق کی جو ایک نارمل نارمز ہیں اس کے اگینسٹ سمجھا جاتا ہے. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جو آرمی عدالتیں ہیں ان کے اندر جو ٹرائل ہوتا ہے وہ کافی کانفیڈینشیل قسم کا ہوتا ہے, وہ پبلک نہیں ہوتا. اس میں کیا کارروائی ہو رہی ہے وہ اوپن ہیئرنگ نہیں ہوتی, تو اس لیے لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ آخر اس میں کیا بات چیت ہوئی, کتنا موقع ملا انصاف فراہم کرنے کا, صفائی کا کتنا موقع ملا, کیا ایویڈنسز دیے گئے, کن میرٹس کے اوپر فیصلہ کیا گیا. تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بالکل اندر کہیں بند کمروں میں ہوتی ہیں اور وہ سامنے نہیں آ پاتی. تو اس لیے جو ایک بنیادی تقاضا ہے کہ فیئر ٹرائل ہونا چاہیے, اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان لگ جاتا ہے کہ وہ ہوا یا نہیں ہوا, صحیح طور پر موقع ملا صفائی کا یا نہیں ملا ملزم کو. پھر دوسری وجہ یہ کہ جب تک آپ آرمی ایکٹ کے تحت انڈر ٹرائل ہوتے ہیں تو آپ کو بیل بھی نہیں مل رہی ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے جس کو اکثر جو انسانی حقوق کے لوگ ہیں وہ کویشچن کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بے گناہ ہے اور وہ پروسیس کا حصہ بھی بن رہا ہے, شامل تفتیش بھی ہو رہا ہے, تو کیوں پھر اس کو ہمیشہ اریسٹ میں رکھیں؟ اگر بعد میں وہ بے گناہ ثابت ہو تو پھر اس کی جو وہ آپ نے اتنی دیر اس کو اریسٹ میں رکھا ہوتا ہے اس کی کیا قیمت ہوتی ہے؟ تو یہ بھی ایک جو ہے وہ سوال ہمیشہ اٹھا رہتا ہے کہ جناب بیل بھی نہیں ہو سکتی, اس لیے اسے سخت ٹرائل سمجھا جاتا ہے. تیسری جو بنیادی وجہ ہے کہ یہ سپیڈی ٹرائل ہے, یہ ایک آپ تعریف بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں جو عدالتی نظام ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا زیادہ پروسیس لمبا ہو جاتا ہے اور کتنی زیادہ طویل ہو جاتی ہے پروسیڈنگ. تو اس میں یہ عدالتیں جو ملٹری کورٹس ہوتی ہیں ان کا وجہ بھی اکثر یہی بنانے کی ہوتی ہے کہ جناب تیزی سے اسپیڈیلی چیزوں کے اوپر فیصلے ہوں اور لوگوں کو جو بھی اس کا کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے. لیکن اگین اس میں پھر وہی کویشچن آ جاتا ہے کہ پھر اس میں یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں ہیسٹ میں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہو اور اس طرح سے اس کو جو ہے وہ کہیں آپ نے سنب کر دیا ہے. اور پھر کافی سخت سزائیں بھی ہوتی ہیں, ان کی نارمل روٹین سے زیادہ سخت سزائیں ہوتی ہیں. تو اس میں کافی ایسے کویشچنز ہیں جس کی وجہ سے جو باہر کی ایک مہذب دنیا ہے وہ ان کو اتنا ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے, اور بڑا مشکل ہے کہ ہم کبھی دیکھیں کہ سویلینز کے اوپر اس قسم کا ملٹری ایکٹ کے تحت کارروائیاں ہوئی ہوں. میرا خیال ہے میں کسی دن ان سے بات کری تھی, میرے پاس یہ اوتھینٹک انفارمیشن تو نہیں ہے, لیکن مجھے ایک بڑے سینئر لائر نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ جو عالمی جنگ تھی دوسری, اس کے بعد شاید ہی کبھی کسی کا اس طرح سے ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوئے ہوں. تو یہ بڑا یعنی سویلینز کا تو یہ بڑا ایک مطلب کویشچنیبل سا معاملہ ہوگا اگر اس طرح سے کسی طرف ہم جا رہے ہیں. باقی ملکوں میں تو ویسے ہی یہ تقریباً میرا خیال ہے ختم ہی ہے معاملہ. تو یہ آرمی ایکٹ کے تحت آپ بھلے عمران خان صاحب کو یہ الگ بات ہے کہ اگر اس کے اوپر سزا ہوتی ہے تو آپ کے پاس پھر بھی رائٹ ٹو اپیل ہوتا ہے, آپ ہائی کورٹس میں اس کو اپیل کر سکتے ہیں, سپریم کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں, اور جو بھی ایون صدر سے بھی رحم کی اپیل کر سکتے ہیں, وہ بھی سزا معاف کر سکتا ہے. تو یہ آگے کے پروسیڈنگز تو ہیں, لیکن بہرحال جو مین اسٹیبلشڈ جو چیزیں ہیں, انیشیل جو چیزیں ہیں وہ کافی کویشچنیبل ہو جاتی ہیں. لیکن بہرحال جناب اگر آپ آرمی ایکٹ کے تحت سزا بھی دے دیں گے تو وہ مزید ہیرو بنائیں گے یا پھر آپ اس کو زیرو بنا سکیں گے, مشکل لگ رہا ہے. اگر آپ ان کو جیل میں ڈال دیتے ہیں تو کیا وہ ختم ہو جائیں گے؟ مچ جیل سنا ہے بڑی تیار کر لی گئی ہے, تو کیا اس سے ان کا قد کاٹ مزید بڑھے گا یا پھر
جو ہے وہ آپ ان کو الٹا مزید ہمدردیاں وہ سمیٹیں گے. تو عمران خان صاحب بھائی آپ بھلے آپ نے انہیں کمزور کر لیا کچھ بھی کریں, لیکن وہ پھر بھی آپ کے لیے ایک مشکل سچویشن بنا ہوا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ پی ایم ایل این بھی بڑی انریسٹ نظر آ رہی ہے ہمیں, کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ جو ساری دیگ پکائی تھی مل کے سب نے, اس میں ان کو سب سے کم شاید حصہ مل رہا ہے, اور نقصان ان کو بڑا زیادہ ہو رہا ہے, کیونکہ جتنی ناقص پرفارمنس رہی, جو معاشی مشکلات رہیں, تمام جو غلط چیزیں ہوئیں, بری چیزیں ہوئیں, ان کا سارا ملبہ پی ایم ایل این پہ آ رہا ہے. اور جو کیک ہے, مٹھائی کھانے کا وقت ہے, تو وہ کبھی جہانگیر ترین صاحب کے حصے میں آ رہی ہے, کبھی پیپلز پارٹی کے حصے میں آ رہی ہے. ووٹ بینک پی ایم ایل این کا بڑا چپ چپ سا نظر آ رہا ہے, اور لوگ ان کی معاشی کارکردگی سے اتنے خوش نہیں ہیں. تو اس صورتحال میں ایک پی ایم ایل این بھی انریسٹ لگ رہی ہے, ریسٹ لیس سی لگ رہی ہے, اور ان کے اندر بھی بے چینی بڑھتی چلی جا رہی ہے. آنے والے دنوں میں شاید آپ دیکھیں گے کہ مزید بھی کچھ چیزیں ایسے شو ہوں گی جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ خود بھی اب کسی انسیکیورٹی کا شکار نظر آتے ہیں. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.